अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला असरफिल अंबिया वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। मेरे इस्लामी ख़वातीन व हज़रात, मैं अल्लाह तबारक व तआला की तौफीक से इस वीडियो में जिस टॉपिक पर बात करने की कोशिश करूंगा वो टॉपिक है कि औरत के लिए गुस्ल जनाबत और गुस्ल हैज के वक्त क्या सर के बाल को खोलना जरूरी है या सर के बाल खोलना जरूरी नहीं है। क्योंकि इस बारे में अक्सर व बेशतर खास तौर से गांव में रहने वाली औरतों को मालूम नहीं होता है, पता नहीं होता है। तो हम इस बारे में पूरी दलील के साथ, पूरे हवाले के साथ बात रखने की कोशिश करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें हक बात और सच बात कहने की तौफीक अता फरमाए, और जो हमसे लफ्जी तौर पर कहने में खताएं हों अल्लाह तबारक व तआला उसको माफ फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। मेरे इस्लामी ख़वातीन व हज़रात, सबसे पहली बात यह जान लें कि हैज कहते हैं उस खून को कि अक्सर औरतों के रहम से हर महीने में खारिज होता है। किसी औरत को 7 दिन होता है तो किसी औरत को 3 दिन होता है तो किसी औरत को 5 दिन होता है। इस तरह से मुख्तलिफ टाइम पीरियड होता है। तो ये जो पीरियड्स आते हैं औरतों को, तो ये पीरियड्स जो खून के शक्ल में होते हैं, ये जिस्म का फासिद खून होता है, खराब खून होता है, गलीज खून होता है। तो जब ये 3 दिन या 5 दिन या 7 दिन जब कंप्लीट हो जाएं, फिर खून आना बंद हो जाए, तो अब नमाज पढ़ना है या इसी तरह से रोजा रखना है, तो इसके लिए जरूरी है कि ऐसी औरत गुस्ल करेगी, नहाएगी। लेकिन हैज वाली औरत के लिए यह जरूरी है कि वो अपने सर के बाल को खोलेगी। इस बारे में आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से हदीस मौजूद है, जैसा कि मैं आगे वजाहत करूंगा। और जनाबत वाली औरत, यानी जो औरत अपने शौहर से हमबिस्तरी की हो, उसको जनाबत लाहक हुआ हो, ऐसी औरत जनाबत से पाक साफ होने के लिए गुस्ल जब करेगी, नहाएगी जब, तो वो अपने सर के बाल को नहीं खोलेगी, क्योंकि उसके लिए जरूरी नहीं है सर के बाल को खोलना। अगर वो कस करके मजबूती के साथ अपने सर के बाल को बांधी हुई है तो जरूरी नहीं है कि वो सर के बाल को खोल करके ही नहाए। इस बारे में आइए हम सबसे पहले देखते हैं, उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती हैं, कहती हैं कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया, अल्लाह के रसूल, मैं चोटी को मजबूती से बांधने वाली औरत हूं, क्या उसे गुस्ल जनाबत के लिए खोलूं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हें यही काफी है कि 3 चुल्लू पानी यानी 3 टब पानी या 3 जग पानी लेकर अपने सर पर बहा लो, फिर पूरे बदन पर पानी डाल लो, पाक हो जाओगी। या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस वक्त तुम पाक हो गई। देखिए सही मुस्लिम में हदीस नंबर 330, 744, सुनन निसाई के अंदर हदीस नंबर 242, सुनन तिरमिजी में हदीस नंबर 105, सुनन इब्ने माजा में हदीस नंबर 603, सुनन अबी दाऊद के अंदर हदीस नंबर 251, और इसकी सनद सही है। इस हदीस से मालूम हुआ कि जनाबत वाली औरत जब जनाबत से पाकी हासिल करेगी, पाक साफ होने के लिए नहाने जाएगी, गुस्ल करेगी, उस वक्त उसके लिए जरूरी नहीं है कि वो अपने सर के बाल को खोले। अगर वो मजबूती के साथ बांधी हुई है कस करके, तो उसके लिए जरूरी नहीं है, बल्कि 3 जग 3 टब पानी अपने सर पर बहा ले, ये उसके लिए काफी है। बाकी पूरे बदन पर पानी पहुंचा दे।
اور بلوغ المرام کے اندر صفی الرحمان مبارک پوری صاحب حدیث نمبر 105 کے تحت لکھتے ہیں کہ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ جسے جنابت لاحق ہو جائے اس کے لیے غسل کرتے وقت بالوں کا کھولنا ضروری نہیں ہے. البتہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بیان کردہ حدیث میں ہے، جسے امام بخاری نے صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر 316 میں، امام ابن ماجہ نے سنن ابن ماجہ کے اندر حدیث نمبر 641 میں نقل کیا ہے کہ آپ نے بالوں کو حیض سے پاک ہونے کے وقت غسل میں کھولنے کا حکم فرمایا. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ جب وہ حالت حیض میں تھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا اپنے بال کھول لو اور غسل کرو، یعنی نہا لو. مگر یہ دونوں حدیثوں میں ٹکراؤ نہیں ہے، کیونکہ بال کھولنے کا حکم اس وقت ہے جب عورت حیض سے پاک ہونے کے لیے غسل کرے، نہائے. لیکن جنابت مباشرت میاں بیوی کے ہم بستری کے بعد اس سے پاک ہونے کے لیے غسل کرے تو اس میں عورت پر ضروری نہیں ہے کہ وہ سر کے بال کھولے، بلکہ صرف بالوں کی جڑ یا سر کا چمڑا تر ہونا چاہیے، سارے بال تر ہونا ضروری نہیں ہے. اسی طرح سے صحیح مسلم کے اندر حدیث نمبر 331، 747 اور مسند احمد وغیرہ میں ہے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی کے ذریعے یہ خبر ملی کہ عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ عورتوں کو غسل جنابت اور حیض کے وقت سر کے بال کھولنے کا حکم دیتے ہیں. اس پر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ابن عمرو پر تعجب ہے، ابن عمرو پر افسوس ہے کہ وہ غسل کے وقت عورتوں کو بال کھولنے کا حکم دیتے ہیں، وہ ان کو سر مڑانے کا حکم کیوں نہیں دے دیتے، وہ ان کو سر مڑانے کا حکم کیوں نہیں دے دیتے. یعنی اس سے تو بہتر ہے کہ وہ عورتوں کو سر مڑانے کا حکم دے دے. میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی ٹب نما برتن میں غسل کر لیا کرتے تھے، اور میں سر پر صرف 3 بار پانی ڈال لیتی تھی، اور یعنی غسل جنابت میں سر کے بال کو کھولنے کی ضرورت نہیں سمجھتی تھی. معلوم ہوا کہ غسل جنابت میں جنابت سے پاک صاف ہونے کے لیے سر کے بال کو کھولنا ضروری نہیں ہے، لیکن حالت حیض میں حیض سے پیریڈ سے پاک صاف ہونے کے لیے سر کے بال کا کھولنا ضروری ہے. اسی طرح سے ایک حدیث میں جنابت اور حیض یعنی دونوں میں غسل کے وقت بال کھولنے کو ضروری نہیں کہا گیا ہے. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث ہے، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ حیض اور جنابت میں غسل کے وقت بال کھولنا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں. یہ حدیث سنن کبریٰ بہقی کے اندر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 181 میں ہے، حدیث نمبر 856، اور مصنف فی معرفت سنن کے اندر حدیث نمبر 271 وغیرہ میں ہے. اس کی سند کو صحیح لکھا گیا ہے، لیکن میری تحقیق میں اس کی سند میں سفیان ثوری مشہور مدلس ہیں، اور انہوں نے ان سے روایت بھی بیان کی ہے، سما کی صراحت نہیں کی ہے، سننے کے بارے میں ڈیٹیل نہیں بتلایا ہے. اس بنا پر اس کی سند ضعیف ٹھہرتی ہے. لیکن متن کے اندر جو الفاظ ہیں حیض کے، یہ الفاظ ساز ہیں. محدثین نے اس الفاظ کو ساز قرار دیا ہے، اور ساز روایت اصولی طور سے ضعیف ہوتی ہے، کمزور ہوتی ہے، ویک ہوتی ہے، غیر معتبر ہوتی ہے، اعتبار کے لائق نہیں ہوتی ہے. اسی طرح سے کچھ محدثین نے اس الفاظ کو غیر محفوظ قرار دیا ہے. اس بارے میں ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے فی تہذیب السنن کے اندر لکھا ہے ھذا لفظ غیر محفوظ، کہ یہ لفظ جو اس کے اندر حیض کا لفظ ہے یہ محفوظ نہیں ہے. اسی طرح سے شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ساز قرار دیا ہے سلسلۃ الحدیث صحیحہ میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 366 میں، کہ اس کے اندر جو اس حدیث میں حیض کا لفظ ہے یہ ساز ہے. اسی طرح سے
ابن رجب نے فی الفتح میں غیر محفوظ لکھا ہے کہ یہ لفظ غیر محفوظ ہے، یعنی محفوظ نہیں ہے۔ اسی طرح سے دوسری علت اس کے اندر خامی یہ ہے کہ عبد الرزاق کا اس کے اندر تفرد ہے۔ اس اعتبار سے اس متن میں حیض کا لفظ ساز ہے اور یہ غیر محفوظ یعنی ضعیف ہے، کیونکہ اکثر صحیح سند کی حدیث میں جنابت میں بال کھولنا ضروری نہیں ہے کہا گیا ہے، لیکن حیض میں بال کھولنے کی صراحت موجود ہے۔ اسی طرح سے غسل حیض کے وقت حیض کی جگہ کے خون کو صاف کر کے اس جگہ کی بدبو کو دور کرنے کے لیے روئی یا کسی کپڑا میں خوشبو لگا کر اس جگہ کو صاف کرنا چاہیے تاکہ بدبو ختم ہو جائے۔ ایک عورت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں سوال کیا تھا، جیسا کہ صحیح بخاری میں حدیث نمبر 314 اور 7357، صحیح مسلم میں حدیث نمبر 332، سنن نسائی کے اندر حدیث نمبر 427 وغیرہ میں دیکھ سکتے ہیں صراحت کے ساتھ۔ معلوم ہوا کہ اگر کسی عورت کو سوال کرنا ہے کسی عالم سے، کسی جانکار سے، تو وہ سوال کر سکتی ہے کسی بھی مسئلے کے بارے میں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے میرے اسلامی خواتین و حضرات کہ عورت حیض کے دنوں کو پورا کر کے، یعنی کسی عورت کو پیریڈز جو مہینے میں آتے ہیں 3 دن آتے ہیں، کسی کو 7 دن آتے ہیں، کسی کو 5 دن آتے ہیں، تو یہ پیریڈ پورا ہونے کے بعد جب خون بند ہو جائے تو غسل کے وقت نہانے کے وقت اپنے سر کے بال کو کھولے گی، پانی سر کے بال کے جڑ تک پہنچائے گی، اچھی طرح سے غسل کرے گی۔ لیکن جنابت والی عورت اپنے شوہر سے مباشرت کے بعد ناپاکی کو دور کرنے والی عورت ناپاکی کو دور کرنے کے وقت، غسل کے وقت، نہانے کے وقت اپنے سر کے بال کو نہیں کھولے گی جبکہ وہ اپنے سر کے بال کو اچھی طرح مضبوطی سے کس کر باندھا ہوا ہو۔ تو اس کے لیے سر پر 3 جگ یا 3 ٹب پانی بہا لینا کافی ہے اور پورے بدن پر پانی بہا لینا ضروری ہے تاکہ وہ کمپلیٹلی طور سے، جسمانی طور سے بھی صاف پاک ہو جائے۔ باقی بدن کی صفائی ستھرائی کے لیے، غسل کرنے کے لیے قرآن کے اندر سورہ المائدہ آیت نمبر 6 میں بھی حکم ہے۔ تو میری اسلامی خواتین و حضرات، ان تمام حدیثوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہی بات ثابت ہوتا ہے کہ حالت حیض میں جب حیض کے پیریڈ ختم ہو جائیں، خون آنا بند ہو جائے تو نہانا ضروری ہے، لیکن نہاتے وقت سر کے بالوں کو کھولنا بھی ضروری ہے۔ کھول کر کے سر کے بالوں کے جڑ تک پانی پہنچائیں اور اسی طرح سے پورے بدن پر پانی پہنچائیں، پانی کو تر کریں۔ اور جنابت اگر ہے، جنابت ہوا ہے، جنابت کی وجہ سے ناپاکی ہے، تو پھر اچھی طرح سے جنابت کی جگہ کو صاف ستھرا کر کے، اور اس وقت بال کھولنا ضروری نہیں ہے جبکہ سر کے بال اچھی طرح سے مضبوطی کے ساتھ کس کر باندھا ہوا ہو، بلکہ اس پر 3 ٹب یا 3 جگ پانی بہا لینا ہی کافی ہے تاکہ پانی بالوں کی جڑ تک پہنچ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو قرآن اور صحیح حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔